बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद स्टूडियो से प्रोग्राम राबिता में आपका मेज़बान असमतुल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर। सामीन, प्रोग्राम आप तक पहुंचा रहे हैं प्रोड्यूसर कामरान तारिक। तंबाकू नोशी का एक ऐसा मामला, एक ऐसा गंभीर मसला जो कि हम सब के बीच मौजूद है, क्राइम से निकल कर एक आदत में आ चुका है और अब उसे सोशल डेविंस कहा जाता है, उसे क्राइम नहीं कहा जाता है मुख्तलिफ अंदाज में। लेकिन तंबाकू नोशी एक ऐसा मसला है जो कि जनरेशन्स में चल रहा होता है और हम ये भी देखते हैं कि किस तरह से मुख्तलिफ अंदाज में जो मेंटल हेल्थ है उससे वो भी डिस्टर्ब होती है। और हम जहाँ इसको रोकने की कोशिश करते हैं वहीं दीगर और मसाइल भी हैं, ज़हनी उलझने भी हैं। और फिर ये भी देखने में आता है कि बहुत से लोग इसको नफसियाती तौर पर अडॉप्ट कर लेते हैं कि शायद अगर हम तंबाकू नोशी नहीं करेंगे या हम रोकना चाह रहे हैं, किसी भी वजह से इसको रोक रहे हैं, तो हम नफसियाती तौर पर मुख्तलिफ मसाइल का शिकार हो जाएंगे। आज के हम प्रोग्राम में एक्सपर्ट्स से जानेंगे कि इसकी नफसियाती वजूहात क्या हैं और इसके साथ साथ जो पाकिस्तान भर में मुख्तलिफ कैंपेन चलाई जा रही हैं, मुख्तलिफ कोशिशें की जा रही हैं, मुख्तलिफ इदारे काम कर रहे हैं, वो किस अंदाज में काम कर रहे हैं ताकि तंबाकू नोशी के वाले से ना सिर्फ अवाम नास को आगाही दी जा सके बल्कि ये भी बताया जाए कि अगर तंबाकू नोशी करते हैं तो किस तरह से जो मुख्तलिफ मसाइल पैदा हो सकते हैं और किस तरह से तंबाकू नोशी ना सिर्फ सेहत के लिए बल्कि मुआशरे के लिए और नफसियाती सेहत के लिए बहुत मुज़र है। और ये चीज़ें हम सब के लिए समझना बहुत ज़रूरी है। इसी पर तफसील गुफ्तगू होगी और हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। सबसे पहले हम जिक्र करेंगे नफसियाती मसाइल के हवाले से, इसके साथ हम बात करेंगे कि इंतजामी सतह पे क्या क्या खास इकदाम उठाए जा रहे हैं ताकि तंबाकू नोशी का जो मसला है उससे निपटा जा सके और जो मुख्तलिफ क़वानीन हैं उन पर कैसे अमल दरामद किया जा रहा है, किस तरह से शिकायत का इदराक भी किया जाता है। और यही तमाम बातें हम सब के लिए अहम है और हम सब कैसे इससे बच सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सोबिया खतीब साहिबा, सीनियर साइकोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, खुश आमदीद कहेंगे आपको। अस्सलाम वालेकुम, सब सामीन को भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सोबिया साहिबा, तंबाकू नोशी के हवाले से आज हम बात करेंगे, उसी से जुड़े नफसियाती मसाइल पर भी बात होगी। सबसे पहले जानना चाहूंगा कि वजूहात क्या हैं तंबाकू नोशी की, क्या वजूहात है कि नफसियाती तौर पर हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और फिर तंबाकू नोशी करने लग जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। हर इंसान की जरूरत बन चुका है इसके हवाले से जानना और समझना, और जो भी आज के प्रोग्राम में चीजें गाइड की जाएं और बताई जाएं उन पे अमल करना बहुत जरूरी होगा। अदरवाइज जो फ्यूचर किसी भी पर्सन का है, पाकिस्तान लेवल पे देखा जाए या इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाए, वो डार्कनेस या किसी न किसी बीमारी की तरफ जाता है, उसका जो लव वन है बीमारी की तरफ जा सकता है। अगर सर हम देखें अदाद शुमार के हवाले से या पाकिस्तान के हवाले से, तो हर दिन में 1200 जो बच्चे हैं पाकिस्तान के अंदर वो नए सिरे से स्टार्ट करते हैं, यानी एक्सपीरियंस की बेस पे या क्यूरियोसिटी की बेस पे। और पूरी वर्ल्ड में भी देखा जाए तो 3200 पूरी दुनिया में अगर पूरा स्टैटिस्टिक्स में देखा जाए तो लोग नए सिरे से यानी नया एक्सपीरियंस की बेस पर स्मोक को स्टार्टिंग करते हैं जी। ये आप देखें तो जो स्मोक का डायरेक्ट इफेक्ट हेल्थ वाइज देखा जाए तो हेड टू टो जा रहा है, यानी कि आपके आंखों की बीमारियां या नजर की बीमारी, आपके मुंह का कैंसर, आपके गले का कैंसर, इसी तरह से चेस्ट के कैंसर या ब्रेस्ट के कैंसर के अंदर भी बहुत ज्यादा स्मोक का अगर जो फीमेल यूज करती हैं उनके अंदर परसेंटेज या प्रेवलेंस बहुत ज्यादा होती है। इसी तरह हार्ट है, स्ट्रोक है, बड़ी आंतरिक का कैंसर है, मसानों के कैंसर हैं। हम एक बहुत बड़ी लाइन सुनते हैं हमेशा इश्तिहारात में, टीवी में, प्रिंट में, और इवन आप भी इसमें बोलेंगे यकीनन कि सिगरेट नोशी इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुज़र है। ये सारी चीजें होने के बावजूद हम क्यों इसको छोड़ नहीं पा रहे, या कौन से ऐसे नफसियाती अवामिल हैं जो कि हमें खींचे हुए? पहली चीज आती है कि इसको जो ड्रामेटिक या इन्फ्लुएंस या खूबसूरती के या किसी माचो मैन की सूरत में ना पेश किया जाता है, जो वो चाहे वो मीडिया है, चाहे वो ड्रामे हैं, फिल्में हैं, उसमें उनसे जो ना हीरोइक फिगर जो सिगरेट के साथ जोड़ी गई है वो साइकोलॉजिकली इंसान को बूस्ट करती है और समझता है इंसान के माइट भी इट्स अ फैशन, इट्स अ कोई खूबसूरती या एक बहादुरी का या एक दुनिया को अपना एक्सेप्टेंस लेवल पे। और बच्चे क्यों स्टार्ट करते हैं साइकोलॉजिकली, अगर स्टार्ट में देखा जाए तो कोई एंजाइटी, कोई डिप्रेशन, कोई क्यूरियोसिटी, बहुत से ऐसे अवामल अटैच कर दिए गए हैं कि स्ट्रेस में होंगे तो चलो यार स्मोक कर लो, यू विल बी फाइन। ये लाइन सुनी होगी, बहुत ज्यादा पीयर प्रेशर की बेस पे बच्चे स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते करते एडिक्शन में जाते हैं और एडिक्शन की बेस पे लेटर ऑन उनकी बीमारियां, कैंसर, बहुत सी ऐसी चीजें आप देखेंगे कि डेथ्स होती हैं जी। कहा जाता है कि पूरी दुनिया के स्टैटिस्टिक्स के हवाले से अगर आप देखें तो
एक सिगरेट का स्मोक जो है वो आपकी 11 मिनट की जिंदगी को कम कर देता है। यकीनन ये बात बड़ी अलार्मिंग है कि रोजाना 1200 के करीब बच्चे जो हैं वो यंगस्टर्स इस चीज का आगाज कर रहे हैं, तो बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। और फिर यही बात है कि हम जैसे कोविड से फिक्रमंद हैं, ये उससे भी बड़ा मसला है जो कि ना सिर्फ हमारी अपनी जात को बल्कि हमारी पूरी फैमिली को, हमारे मुआशरे को खराब कर रही है। बिल्कुल। इसी वजह से जानना चाहूंगा कि वो कौन से चैलेंजेस हैं जो आमतौर पे लोगों को देखने पड़ते हैं। आपने जिक्र किया पीयर प्रेशर का, आपने जिक्र किया कि दोस्तों यारों को देख के लोग शुरू कर लेते हैं, तो वो कौन से चैलेंजेस हैं जो आमतौर पे फेस करना पड़ते हैं अगर कोई चीज से बचना चाहे या मोहतात रहना चाहे? अच्छा, सबसे बड़ा चैलेंज तो हमारे एक अगर फैमिली सेट कर लिया जाए ना, इसको नॉर्मल कर दिया गया, नॉर्मलाइज बिहेवियर। आप देखेंगे गाड़ी, घर, स्ट्रीट, हर जगह पे आपको पता है यूके के अंदर घर में भी आप सिगरेट नहीं पी सकते। पाकिस्तान में भी बहुत सी पॉलिसीज हैं, आपको पता है ओपन एयर में सिर्फ अलाउ किया गया है और बहुत से ऐसे लॉ हैं। लेकिन क्योंकि हमने बीइंग अ नेशन इसको नॉर्मलाइज कर दिया है, हम इसको समझते हैं कि कोई ये इतना बड़ा अमल नहीं है। आप देखेंगे फैमिली के अंदर बैठे हुए बाप, भाई, बेटा आसानी से सिगरेट पी लेते हैं जी, और वो पैसिव स्मोकर पैदा कर रहे होते हैं। तो इतने ट्रेडिशनल के अलावा आपके पास एक ऐसी फैंसी लाइफ के कैफेज के अंदर देखें, ये सारी चीजें इतनी ट्रेंडिंग हो गई हैं कि यूथ के अंदर ये सबसे ज्यादा इंडल्ज कर दी गई है स्मोक की एक्टिविटी जी। आप देखें 7वीं 8वीं का बच्चा ऐसे स्मोक रोड पे चलते हुए कर रहा होता है और वो ही इज नॉट हेजिटेंट टुवर्ड एनीथिंग, वो डर नहीं रहा होता, उसे खौफ नहीं आ रहा होता, उसे सिर्फ अगर फर्ज के घर वालों से सिर्फ इतना खौफ होता है कि घर वाला कोई देख ना ले, अदरवाइज माशरे। तो बिग लेवल पे देखा जाए तो माशरे की जो बाकी में भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको इम्प्लीमेंटेशन बॉडी के लेवल पे भी बहुत सी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो चीजें जिनको वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे। तो हमारा जो माशरा है एक डाइवर्सिटी के साथ साथ एक अच्छे हेल्दी पैटर्न को अडॉप्ट करने के बजाय एक नेगेटिविटी की तरफ जा रहा है। और दूसरी चीज में ये आ जाती है कि सबसे ज्यादा कनेक्शन जो मिथ्स अटैच कर दिए गए ना, सिगरेट पीने से आपकी अटेंशन बढ़ती है, सिगरेट पीने से आपका स्ट्रेस कम होता है, सिगरेट पीने से आप डिप्रेसिव हैं तो डिप्रेशन कम हो जाता है। मतलब वो जो सारे के सारे कनेक्शन हेल्दी वे में कनेक्ट कर दिए गए ना कि माइट बी। आप देखें अभी जितनी भी हमारे पास हिस्ट्री आती है और पेशेंट आते हैं और मैं क्विट स्मोकिंग जब उनको सिखाती हूँ तो सबसे ज्यादा कहते हैं कि नहीं हमें कब शुरू हो जाती है। ये सिर्फ आदत है। तकरीबन 10 सेकंड्स लगते हैं निकोटीन को एक स्मोक आपने पफ किया तो दिमाग तक पहुंचने में, रीच करता है। और अगर आप 30 डेज या 20 डेज तक लगातार स्मोक करते रहते हैं या सिगरेट की मिकदार रखते हैं तो वो एडिक्शन में कन्वर्ट हो जाती है। जी, ये भी जानना बहुत जरूरी है कि अगर इस मसले से कोई दो चार है तो नफ्सियाती तौर पर क्या तरीक़ेकार हो सकता है कि उसके जहन से ये बात आहिस्ता आहिस्ता मदम की जाए या गायब की जाए कि सिगरेट ही उसके मसाइल का वाहिद हल है। कुछ जैसे मिथ शेयर कर रही थी ना, माशरे के अंदर कुछ ऐसी लर्निंग्स अवेलेबल हैं जिनकी बेस पे कहा जाता है कि शायद सिगरेट ही हल है। उसमें सबसे ज्यादा यही बच्चों का हो रहा होता है कि मैंने यहाँ से स्मोक स्टार्ट की, मेरे फ्रेंड ने कहा कि चलो ये पहला स्टेप है किसी भी नशे की तरफ जाने के लिए। इसी से अल्कोहल स्टार्ट होती है, इसी से कैनबस स्टार्ट होती है, इसी से आगे जो बाकी के नशे के जो क्यूरियोसिटी का जो डोर खुलता है ना, ये पहला स्टेप है। ये अगर दरवाजा बच्चे ने खोल दिया और इसमें एंटर हो गया तो इसका मतलब कि आगे वो ड्रग अब्यूज, उसकी लाइफ के डिफरेंट नाकामियों के जो वो स्टेप्स है ना, वो उस तरह से फेलियर्स उसमें इन्वॉल्व होते जाएंगे उसकी जिंदगी में जी। तो आपने दुरुस्त फरमाया कि ये जितने भी हमारी माशरे के अंदर जो अवामिल है ना जो अटैच करते हैं और मिथ्स हैं कि स्मोक छोड़ने का डर जो है। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट हमेशा हम अपने क्लाइंट से भी शेयर करते हैं कि ये सिर्फ डर है कि मैं शायद स्मोक छोड़ूंगा तो उसकी बेस पे मेरे बॉडी के अंदर बहुत कोई डिजास्ट्रिक सी चेंजेस आएंगी या बहुत माइनर, क्योंकि डेफिनेटली बॉडी डिटॉक्सिफाई हो रहा होता है या विड्रॉल फैक्ट्स आते हैं तो उस डर की बेस पे वो पेन जो होता है, वो जो एडिक्शन होती है, इवन आप समझे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि जो माउथ और हाथ का जो आपका इनवॉलेंट्री रिएक्शन है ना, इसको आपने सिर्फ तोड़ना है। हम इवन पेंसिल की तरफ भी लेके जाते हैं, बात कर छोटी छोटी स्ट्रेटेजीज के साथ ना सिखाते हैं कि हाउ यू कैन क्रेव, और इवन च्यूइंग गम या इस तरह की निकोटिन पैचेस या इस तरह अगर एडिक्शन बहुत क्रॉनिक है स्मोक की तरफ तो उनके स्टेप्स के साथ छुड़ाया जाता है। दुनिया में जितने भी नशे हैं ना, सबसे आसान नशा जिसको कहा जाता है छोड़ा जा सकता है वो स्मोक है, सबसे आसान। बट इसके साथ जुड़ी ऐसी गलतफहमियां हैं, ऐसे मिथ्स हैं जिसको इंसान अपने दिमाग में प्रोसेस करता है और उस डर को, उस खौफ को बिठा लेता है जिसकी बेस पे वो सिगरेट नहीं छोड़ सकता। आपके सामने या आपने भी अपनी जिंदगी में सुना होगा, बहुत से लोग स्मोक स्टार्ट करते हैं और बीच में आके छोड़ देते हैं। अच्छा, कौन से ऐसे तरीकेकार अपनाना चाहिए ताकि इससे बचा जा सके और इसके साथ साथ नफ्सियाती तौर पर जो लोग इसका शिकार है उनकी मदद की जा सके? सबसे
پہلی چیز ہے کہ کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی مشکل پیش آتی ہے تو کوئی بھی یہ جو اس طرح کے ڈرگز ہیں یا اس طرح کے نکوٹین پیچز یا جو بھی ہے، یہ آپ کو بچاتے نہیں ہیں، مزید آپ کو کمپلیکیشن میں بڑھاتے ہیں، ڈالتے ہیں. لانگ ٹرم فیکٹس آپ نہ جاننا ہے. ہم نے بینگ اے نیشن، جتنے بھی سامعین مجھے سن رہے ہیں، پیرنٹس سن رہے ہیں، بچے سن رہے ہیں یا جو بھی سن رہے ہیں، انہوں نے ہیلتھ اورینٹڈ بیہیویئر کو اڈاپٹ کرنا ہے. ہم کوئی بھی کوشچن ہیلتھ والی سنتے ہیں نا تو ہم اس کو صرف سنتے پڑھتے اور گزر جاتے ہیں. آپ دیکھیں سگریٹ کی ڈبی کے اوپر کیسے کیسے منہ کینسر بنا ہوا ہے، ایون پاؤں کے حوالے سے کیسے پورا وہ کنسیریس سا اس کا لوتھ بنایا گیا ہے، لیکن وہ سگریٹ پھر بھی اس کو الٹا کے، میرے اپنے ایک پیشنٹ کی ایگزامپل ہے، میں اسے کہتی ہوں کہ یہ تمہیں دیکھ کے فیل نہیں ہوتا کہ ہاؤ از اٹ ڈرٹی، یا اتنی ایسی فیلنگ نہیں آتی. اس نے کہا نہیں، میں اس کو الٹا کے پھر سگریٹ کی ڈبی کو پی لیتا ہوں. جی صحیح. یہ سائیکولوجیکلی یا نفسیاتی طور پر صرف اور صرف اپنے آپ کو کسی چیز پر ڈیپینڈنٹ کرنے والی چیز ہے. جی ٹھیک ہے. صوبیہ خطیب صاحبہ، سینئر سائیکالوجسٹ، آپ کا بے حد شکریہ پروگرام میں آپ نے ہمارا ساتھ دیا. سامعین، تفصیل آپ نے گفتگو سنی کہ کیسے نفسیاتی طور پر تمباکو کا جو مسئلہ ہے، تمباکو نوشی کا مسئلہ ہم سب کے لیے اہم ہے، اور کیسے ہم سب کو پر اثر انداز ہوتا ہے اور ہم اس سے کیسے بچ سکتے ہیں اور ہمیں کیا احتیاط کرنی ہے. بہت اہم گفتگو رہی. ہمارے ساتھ مزید بھی مہمان شامل ہیں. محمد آفتاب صاحب پروجیکٹ ڈائریکٹر ہیں ٹوبیکو اسموک فری سٹیز کے، اور زینب اقبال صاحبہ ہیں سوشل ایکٹیوسٹ ٹوبیکو اسموک فری سٹیز کے ساتھ آپ کام کر رہی ہیں. سب سے پہلے دونوں مہمانوں کو خوش آمدید کہوں گا. بہت شکریہ جی. بہت شکریہ. آفتاب صاحب، بہت اہم موضوع ہے، اور جب تمباکو نوشی کی بات کی جاتی ہے تو اب اسے کسی کو روکا جائے تو بڑی معمولی سی بات لگتی ہے کہ سگریٹ پی رہے ہیں تو کیسے روکیں، یا پھر کوئی کرائم فیل نہیں ہوتا، لوگ اکثر کر رہے ہوتے ہیں اور پی رہے ہوتے ہیں، لیکن دیکھا جائے تو کتنا بڑا نقصان ہے. میں چاہوں گا اعداد و شمار سے ذرا واضح کیجیے گا کہ پاکستان میں اس کے کیا اعداد و شمار ہیں اور کس طرح سے یہ اثر انداز ہو رہا ہے. پاکستان میں تقریباً 24 ملین جو ٹبیکو یوزرز ہیں ہمارے لیٹسٹ سروے کے مطابق، اور دوسرا ایک اور سروے یہ ہے کہ تقریباً 1,60,100 افراد سالانہ موت کا مر جاتے ہیں اس کی وجہ سے، یا جاں بھاگ ہو جاتے ہیں. اور اگر ہم اس کو 365 پہ ڈیوائڈ کریں تو 438 کا فکر بنتا ہے روز کا، روزانہ تقریباً، یعنی کہ روزانہ تقریباً 500 لوگ اس سے ہمارے ہاتھ چلے آتے ہیں. تو یہ کوئی بھی، یعنی ہمارے سامنے ابھی کووڈ کے ہنگام میں ہم زندگی گزار رہے ہیں جی. تو آپ یہ دیکھ لیں کہ ادھر آنے سے پہلے میں نے وہ ڈیٹا چیک کیا تو وہ 30,000 کے قریب تھا جو ٹوٹل ڈیتھس ہماری ہوئی ہیں کووڈ کی وجہ سے 2 سالوں میں، 2.5 سالوں میں. اور اس میں دیکھ لیں کہ ہمارا کتنے بڑے لیول کے اوپر ہم نے اس کی پریونشن کے لیے، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے، ویکسینیشن کے لیے کتنے بڑے اقدامات ہم نے کیے ہیں، جبکہ یہاں اس سے 5 گنا زیادہ اموات جو ہے 1 سال میں ہو رہی جی، اور ہر سال ہو رہی ہیں. ایسا نہیں کہ اگلے سال کم ہو جائیں گی. اگلی چیز اس سے بھی دوسری جو بیانک یہ ہے کہ 5,000 پاکستانی روزانہ ہسپتالوں میں داخل ہوتے ہیں جو ٹبیکو یوزر تمباکو نوشی کی وجہ سے. تو اگر ہم اس کو پبلک ہیلتھ کے لحاظ سے دیکھیں کہ جس طرح کرنٹ مومنٹ میں ہم رہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنی تمام ہیلتھ فیسلٹیز کو ڈیڈیکیٹ کیے رکھا کووڈ کو مینیج کرنے کے لیے. ایسی صورتحال میں اگر ہم 5,000 پاکستانی روزانہ اپنی ہیلتھ فیسلٹیز میں ڈالیں گے تو آپ سمجھیں کتنا بڑا برڈن ہمارے BHU پہ، ہمارے رورل ہیلتھ سینٹر پہ، ہمارے تحصیل ہیڈ کوارٹر DHQ کے اوپر کہ ہمارے لیے مینیج کرنا ہی. یعنی یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو ہم نے بالکل اپنے آپ کو تھوڑا سا ریلیکس کرنے کے لیے تمباکو نوشی شروع کی تھی، اور وہ اب ایک نیشنل قومی ایک المیہ بنتا جا رہا ہے. بالکل ایک قومی المیہ بنتا جا رہا ہے، اور اس مسئلے کو یقیناً مختلف انداز میں اگر دیکھا جائے تو 5,000 مریض جب کسی ملک میں روزانہ صرف اس وجہ سے جنریٹ ہو رہے ہیں اور مختلف اسپتالوں میں مختلف ہیلتھ فیسلٹیز میں آ رہے ہیں، تو یقیناً ایک بہت بڑا پریشر ہے ہیلتھ سیکٹر پر بھی، اور الٹیمیٹلی آپ کے خزانے پر بھی اور آپ کی جیب پر بھی بہت بڑا بوجھ ہے. زینب صاحبہ، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، آپ ایک سوشل ایکٹیوسٹ، جب آپ لوگوں کے پاس جاتی ہیں، سمجھاتی ہیں، انہیں گائیڈ کرتی ہیں کہ تمباکو نوشی جو ہے کتنا بڑا گمبھیر مسئلہ ہے، اس سے بچنا ہے، تو کس قسم کے چیلنجز دیکھنے کو ملتے ہیں، کیا جوابات ملتے ہیں؟ جوابات کچھ اس طرح ملتے ہیں، کافی پازیٹیو ریئیکشن بھی آتا ہے لوگوں کا، لیکن اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں جو بوڑھے بزرگ لوگ ہیں اور بڑے بوڑھے ہیں، ان کے پی رہے ہیں، حقہ بھی پی رہے ہیں، یوز کر رہے ہیں، تو اس سے ان کی تو عمر میں فرق نہیں پڑا، وہ تو ابھی بھی صحیح صحت مند ہے اور توانا ہے. لیکن اب
چند سٹوریز کی بنا پہ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ حقہ اور شیشہ اور سگریٹ نوشی اچھا ہے. تو اس طرح لوگوں کو ان کو بھی منع کرنا چاہیے جو کئی سالوں سے پی رہے ہیں سگریٹ. لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں نوجوان نسل جو نئی آنے والی ہے ان کو زیادہ اسٹارٹ کرنے کے ٹائم پہ ہی روک دینا زیادہ ضروری ہے. ہمیں نوجوان نسل کو زیادہ ٹارگٹ کرنا چاہیے. اور میں والنٹیئر بھی اسی لیے کر رہی ہوں کہ میں اپنے فیلو کلاس میٹس اور اس طرح دیگر اسٹوڈنٹس کو اور اس تمباکو نوشی سے بچا سکوں. یقیناً ایک بہت بڑی تعداد ہے یوتھ کی بھی, اور پاکستان اس سوال سے خوش قسمت ہے کہ 64% جو آبادی ہے وہ یوتھ ہے, اور اسی حوالے سے جب ان مسائل کو دیکھا جاتا ہے تو ان کو بچانا بہت ضروری. ان تمام مسائل سے ٹوبیکو اسموک فری سٹیز جو ایک اہم پروجیکٹ ہے منسٹری آف ہیلتھ سروسز کا, یہ پروجیکٹ کیا ہے اور کس طرح سے پاکستان بھر میں کام کر رہے ہیں؟ اصل بھائی یہ ہمارا اسموک فری سٹی جو ہے, لکیلی ہم اسلام آباد میں بیٹھے ہیں تو اسلام آباد ایک اسموک فری ڈسٹرکٹ ایکنالج کیا ہے WHO نے بھی. اسموک فری سٹی کا کانسیپٹ بہت سادہ سا اور عام فہم ہے کہ وہ تمام ٹبیکو کنٹرول لاز کی جو امپلیمنٹیشن ہے, جی, کمپلائنس اگر 85% سے زیادہ ہے, کمپلائنس آف دی لاز, ٹھیک ہے, کسی بھی سٹی میں اس کے ہوٹل اور پبلک سروس وہیکلس, فوڈ آؤٹلیٹس اینڈ پبلک سروس وہیکلس اگر اسموک فری ہیں تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے پہلے 2 پروٹوکول جو ہے وہ کمپلیٹ کر لی ہے, WHO کے اسٹینڈرڈ. ٹھیک ہے. تو اس میں یہ ہے کہ ہمارا جو لا ہے بڑے عام فہم سیکشن 5 یہ ہے کہ پبلک پلیس جو ہے وہاں پہ تمباکو نوشی نہ کی جائے, 6 گاڑیوں میں نہ کی جائے, 7 اشتہارات پر پابندی ہو, 8 18 سال سے کم عمر کو نہ بیچی جائے, 9 یہ ہے کہ تعلیمی اداروں کی حدود میں تعلیمی ادارے اسموک فری, ان کے باہر کوئی قریب دکان نہ ہو 50 میٹر تک, اور 10 یہ ہے کہ ہر پبلک پلیس مینیجر جو ہے وہ اپنے آفس میں پرومیننٹ جگہ پہ لکھ کر لگائے کہ اسموکنگ از آن آفینس یا نو اسموکنگ, یہ اس طرح ملتی جلتی کوئی عبارت. تو یہ بیسک چیزیں ہیں. اور اسلام آباد میں تو یہ صورتحال ہے کہ ہم نے 7.3 ملین فائن پچھلے 5 سالوں میں یہاں پہ امپوز کیا ہے وائلیٹرز کے اوپر, جی, اور تقریباً 10 ملین سے زیادہ ہم نے السٹ ٹبیکو جو ہے وہ کنفسکیٹ کیا, اس کو ہم نے برن بھی کیا کہ وہ ضائع ہو. تو ایکچولی اسموک فری سٹی کا اسلام آباد تو پوری دنیا میں ایک ماڈل کے طور پہ, اور اس وقت WHO اور FCTC جو ہے ہمارا فریم ورک کنونشن ٹوبیکو سیکریٹریٹ, اس نے بھی اس کو اکنالج کیا ہے. ابھی ہم نے اس کا دائرہ کار پورے ملک میں پھیلایا ہے. ابھی 5 ڈویژنس کے ہیڈ کوارٹر ہم نے پنجاب میں کر رہے ہیں, کراچی میں ہم نے اس سے کراچی ایسٹ اور ساؤتھ کو ہم کر رہے ہیں, ایسے پشاور کو ہے, ایبٹ آباد ہے, اور گلگت کے اندر کام ہو رہا ہے اس کے اوپر. تو یہاں پہ ہم ابھی ماڈلز ڈیولپ کر رہے ہیں کہ تاکہ ہم پروونشل لیول کے اوپر کراچی میں, لاہور میں, پشاور میں ایک ماڈل ڈیولپ کریں اور ان کو کہیں کہ اس طریقے سے آپ نے کام کرنا ہے, اور ایسے آپ نے ایک اسموک فری سٹی جو ہے وہ آپ نے بنانی ہے جس میں ہمارے پاس ہر ڈپارٹمنٹ کا ایک آتھورائز آفیسر ہوگا. ٹھیک ہے, اور وہ آپ سے لائزون میں ہوگا, اور پھر اسی کے مطابق جو ہے وہ تمام صورتحال تمام ایکٹیویٹیز کو لے کے چلیں گے. زینب, کس قسم کی سوشل ایکٹیویٹیز کی جاتی ہیں تمباکو نوشی کے حوالے سے تاکہ لوگوں کو آگاہی دی جا سکے اور آگاہ کیا جا سکے کہ جو چیز ان کے ہاتھ میں ہے وہ ان کے لیے زہر قاتل ہے؟ سوشل ایکٹیویٹیز میں جیسے واکس ہو رہی ہیں اور پلیجز سائن کروائے جاتے ہیں ان واکس پہ پبلک سے, اور ساتھ ہی لائیو جس طرح ریڈیو پروگرام پہ شوز ہو رہے ہیں لوگوں کی اویئرنیس کے لیے, اور ٹریننگ سیشنز بھی کنڈکٹ کیے گئے ہیں ٹوبیکو اسموک کنٹرول کے لیے, اور اس طرح کی دیگر ایکٹیویٹیز ہوتی رہتی ہیں. اچھا آفتاب صاحب, ہم سنتے ہیں اکثر کہ فرسٹ ہینڈ تمباکو نوشی, سیکنڈ ہینڈ تمباکو نوشی, اور پھر تھرڈ ہینڈ تمباکو نوشی بھی ہے. یہ ٹرمز کیا ہیں اور کس طرح ہم سب کے لیے عام ہیں؟ اس میں یہ ہے کہ سر براہ راست تمباکو نوشی تو آپ کو پتہ ہے کہ جو ایک اسموکر کرتا ہے, ایک اندازے کے مطابق 25 سے 35% دھواں جو ہے ایک سگریٹ پینے والا انہیل کرتا ہے, اور 65 سے 75% وہ باہر نکالتا ہے. وہ اسی فضا میں, اسی آفس میں, اسی گاڑی میں جہاں وہ رہتا ہے, اس سے سیکنڈ ہینڈ اسموک جنریٹ ہوتا ہے. جی, سیکنڈ ہینڈ اسموک وہ لوگ جو سگریٹ نہیں پیتے, یا اس دفتر میں, یا اس آفس میں, یا اس گاڑی میں, یا اس ماحول میں جو رہنے والے ہیں, انہوں نے اسی فضا میں سانس لینا, تو وہ اس کا شکار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, سیکنڈ ہینڈ اسموک کا. پھر ایک نئی ٹرمینالوجی آ گئی تھرڈ ہینڈ ٹبیکو اسموک, کہ میں نے سوچا کہ یہ میرا آفس ہے تو میں اکیلا بیٹھا ہوں تو میں تمباکو نوشی کر لیتا ہوں. میری سگریٹ کا نکلا ہوا دھواں کشن, قالین, گاڑی ہے تو گاڑی کی سیٹیں, بیلٹ,
اگر میں خود اسموک کروں تو میری داڑھی مونچھیں بال جہاں جہاں سے بھی دھواں نکلا وہ لگتا ہے اور ہارمفل پارٹیکلس وہاں پہ چھوڑتا ہے. بعد میں آنے والا شخص جو ہے وہ ہاتھ لگاتا ہے تو وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ کچھ کھانے پینے کی صورت میں نکل سکتا ہے. تو یہ تھرڈ ہینڈ ٹبیکو اسموک ہے. یہ جو FCTC سیکریٹریٹ ہے اس کے لیے ایک سائنٹیفک ڈویژن ہے, وہ ان تمام چیزوں کی ریسرچ کر کے تو وہ ڈفرینٹ اصطلاحات اور ٹرمینالوجی جو ہے ان کو لے کے آتا ہے اور ان کو ڈیفائن کرتا ہے جو پوری دنیا میں جو لوگ تمباکو نوشی کی وجہ سے شکار ہو رہے ہیں. اچھا زینب, کیا قوانین ہیں تمباکو نوشی کے حوالے سے؟ جب ہم کہتے ہیں کہ کوئی بلڈنگ یا کوئی پریمیسز یا کوئی ایریا جو ہے وہ تمباکو نو اسموکنگ زون ہے, تو کیا قوانین وہاں لاگو ہوتے ہیں اور کن چیزوں کا خیال کیا جاتا ہے؟ قوانین جیسے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے سر نے بتایا کہ سیکشن 6, 7 اور 8 کے مطابق تمباکو نوشی کرنا ان پریمیسز میں منع ہوتا ہے. تو وہ جو پبلک پلیسز ہیں جیسے ریسٹورینٹس وغیرہ ہیں اور ٹرانسپورٹ ہے, پبلک وہیکلز ہیں, یہاں پہ تمباکو نوشی کرنا منع ہوتا ہے. اور اگر یہاں پہ تمباکو نوشی کی جائے تو پھر اس کی خلاف ورزی پہ آپ کو اگر ریٹن رپورٹ کی جاتی ہے تو فائن بھی ہو سکتا ہے, اور فائن 1000 روپیز فرسٹ ٹائم اٹیمپٹ پہ ہوتا ہے اور 1 لاکھ روپیز سیکنڈ اٹیمپٹ پہ ہوگا, اور پھر اس کے بعد سزا بھی ہو سکتی ہے. جی آفتاب صاحب, اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے کیا آپ کے پاس میکینزم ہے کہ جو تمام تک قوانین موجود ہیں کسی بھی ایریا کو جب آپ نے اسموک فری زون قرار دے دیا تو ان قوانین کی امپلیمنٹیشن کو کیسے ممکن بناتے ہیں؟ سر ایک تو ڈسٹرکٹ امپلیمنٹیشن اینڈ مانیٹرنگ کمیٹی ہر ڈسٹرکٹ میں موجود ہے. آفتاب صاحب, جب ہم بات کرتے ہیں تمباکو نوشی کے حوالے سے, آپ نے ذکر کیا جرمانوں کا, تو کیا اب تک کتنے جرمانے ہو چکے ہیں اس حوالے سے, کہاں کا امپلیمنٹیشن کی گئی ہے, اور کس طرح سے اس کو چیز کو جاری رکھا ہوا ہے کہ مختلف انداز میں ایک چیک رکھا جائے کہ جہاں جہاں پر آپ نے ٹوبیکو اسموک فری زون قرار دے دیا کہیں دوبارہ وہاں تو ایکٹیویٹیز شروع نہیں ہو گئی؟ جی بالکل, ہماری ایکچولی مانیٹرنگ کا سسٹم کافی اچھا ہے. اس کے علاوہ موبائل اپلیکیشن اسموک فری پاکستان کے نام سے ہم نے لانچ کی ہوئی ہے کہ اگر کوئی کہیں بھی وائلیشن نظر آئے تو گوگل پہ اویلیبل ہے, اگر لوگ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکیں اسموک فری پاکستان کے نام سے, تو جسٹ تصویر لیں, وہ ود لوکیشن ہمارے پاس وہ وائلیشن آ جاتی ہے اور ہم اس کو متعلقہ اتھارٹیز تک پہنچا دیتے ہیں اس کی کمپلائنس کے لیے. اور اسلام آباد میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ بڑے اچھے لیول کے اوپر ہم نے یہاں کمپلائنس رکھی ہے. یہاں ہمارا جو اس کا انفورسمنٹ میکانزم ہے وہ اسسٹنٹ کمشنر کی وجہ سے اور مضبوط ہو جاتا ہے کہ وہ آن اسپاٹ جرمانے کر سکتے ہیں, سمری ٹرائل کر سکتے ہیں, تو یہ باقی ضلعوں میں نہیں ہے. یہاں ہم ایک نئی چیز اسلام آباد میں جو انٹروڈیوس کروائی ہے وہ ٹبیکو وینڈر ایکٹ ہے. اگر کسی نے ٹبیکو کی کوئی پروڈکٹ بیچنی ہے تو وہ باقاعدہ لائسنس لے ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن سے. میں اپنے سامعین کو یہ بتاتا چلوں کہ پاکستان میں سگریٹ تمباکو کی کاشت, مینوفیکچر کرنا, گرو کرنا, سیل, یہ تو سب قانونی عمل ہے. ٹھیک ہے, ایسا نہیں کہ یہ غیر قانونی ہے. چونکہ پچھلے 100-150 سال کی ایک تاریخ ہے تمباکو کی, تو ہم اس کو ایک دن میں ختم نہیں کر سکتے. اس کو جو ٹوبیکو اپیڈیمک ہے اس کو ختم کرنے کی بھی, ایریڈیکیٹ کرنے کے بھی کچھ سٹیپس ہیں. وہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کی WHO کی اسٹریٹجی میں ایمپاور, MPOWER, یہ 6 ورڈز ہیں اور 6 اسٹریٹجیز ہیں. M سے مانیٹرنگ ہے, P سے پریونشن ہے, O سے آفر ہیلپ ٹو کوٹ ٹوبیکو ہے, E سے انفورسمنٹ, R سے ریز ٹیکس آن ٹوبیکو. یہ وہ چیزیں ہیں جو ٹوبیکو انڈسٹری کو لمیٹڈ کرتے جائیں گے اور آہستہ 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 یہ جو ہے بالکل اپنے خاتمے کی طرف چلی جائے گی. ایک بہت بڑا ٹوبیکو مینوفیکچرر جو ٹوبیکو انڈسٹری کا ایک بڑا اسٹیک ہولڈر جو پاکستان میں ہے, اس نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ اگلے 10 سالوں میں ٹوبیکو بزنس بند کر دے گا. یہ ایک بہت بڑی یعنی گڈ نیوز ہے ہمارے سننے والوں کے لیے کہ ہمارے ملک میں جو ایک بڑا اسٹیک ہولڈر ہے وہ اگلے 10 سالوں میں ٹوبیکو بزنس بند کرنے جا رہے ہیں. اسی طرح سے یورپین کنٹریز میں ہم دیکھا کہ مختلف ممالک نے اور خاص طور پہ UK نے ایک بڑا اعلان کیا کہ مختلف شہروں کو 2030 تک ٹوبیکو فری کر دیا جائے گا, کہ ان میں بالکل تمباکو نوشی جو ختم کر دی جائے گی. تو بڑے اہم اعلانات ہیں اور یقیناً جب دنیا جانے بڑھ رہی ہے تو ہمیں بھی اپنی ایفرٹ کرنی ہے. اور جہاں ہم کلائمیٹ چینج اور دیگر سائیکولوجیکل مسائل کی بات کرتے ہیں وہیں یہ بات بڑی عام ہے کہ تمباکو نوشی کے حوالے سے بھی ایسی ایفرٹس ہونی چاہیے کہ اگر ایک دن میں کوئٹ نہیں تو ایک
ایک راستہ ضرور, ایک روڈ میپ ضرور نظر آنا چاہیے کہ آنے والے چند دنوں میں, کچھ وقتوں میں یا چند سالوں میں کچھ نہ کچھ فرق نظر آئے گا. زینب, جب ہم بات کرتے ہیں اویئرنیس کی, یہ بہت زیادہ سرایت کرتی جا رہی ہے چیز. کالج اور یونیورسٹی کے طلباء میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے کیسز سامنے آتے ہیں, تو وہاں پر اس کی بڑی وجہ کیا ہے اور اس کو روکنے کے لیے کیا کوششیں کی جا رہی ہیں؟ سب سے پہلے تو میں وجہ بتانا چاہوں گی کہ جو ہماری یوتھ ہے اس میں ایک فیشن کے طور پہ یہ چیز آ رہی ہے کہ انہوں نے جب ٹوبیکو کا یوز کرتے ہیں, اسموکنگ کرتے ہیں, تو انہیں لگتا ہے کہ وہ بہت کول لگتا ہے اور اس کو کرنے سے وہ ایک ان کا سوشل سرکل ہے اس کے اندر وہ بہت امپورٹنٹ لگیں گے اور بہت اچھا ان کا امیج آ جائے گا. تو اس وجہ سے یوتھ اسٹارٹ کرتی ہے ٹوبیکو یوز کرنا, اور پھر جب ان کو ٹائملی روکا نہیں جاتا تو جب زیادہ نکوٹین کا استعمال کرتے جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے پھر جب وہ چھوڑنا چاہتے بھی ہیں تو ان کو ڈپریشن فیل ہوتا ہے, اسٹریس, انزائٹی فیل ہوتی ہے. یہ وہ ان کا فیئر ہے ٹوبیکو یا اسموکنگ کو چھوڑنے کے لیے کہ اگر وہ چھوڑیں گے تو ان کو یہ ساری چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا. لیکن یہ ساری چیزیں وقتی طور کے لیے ہوتی ہیں کہ یہ جو ٹائم پیریڈ ہے اسٹریس کا اور انزائٹی کا, تو یہ ٹائم پیریڈ ایک سٹارٹنگ میں ہوتا ہے کہ اس ٹائم پیریڈ کو گزار دیں گے تو اس کے بعد ان کے لیے آسانی ہو جائے گی ٹوبیکو کا یوز چھوڑنے کے لیے. لیکن اب اس کے لیے اویئرنیس بہت ضروری ہے یوتھ میں بھی اور باقی سب لوگوں کے لیے بھی. جی آفتاب صاحب, جب ہم بات کرتے ہیں تمباکو نوشی کے حوالے سے تو چھوڑتے ہوئے کچھ مسائل بھی ہوتے ہیں. یقیناً کچھ لوگوں کو بہت سویر مسائل بھی ہوتے ہیں کیونکہ وہ عادی ہو چکے ہوتے ہیں, مختلف بیماریوں کے ساتھ تمباکو نوشی ایسی بیماری سے بھی جڑ چکے ہوتے ہیں. تو یہاں پر کیا کوئی ایسا طریقہ کار ہے, کوئی ایسے کلینکس ہیں, کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر لوگ اپنے پیاروں کو یا خود جا سکیں, ان کو لے کر جا سکیں تاکہ اس طرح کے مسائل کو ڈسکس کریں اور کس نہ کس طریقے سے اس کو سمجھیں اور علاج کی جانب بڑھیں؟ ایسا بہت اچھا کوشچن ہے آپ کا. ہم نے یہ جو 2021-22 ہے, ہمارا جو تھیم ہے وہ کمٹ ٹو کوئٹ ہے. تھیم یہ ہے جی کہ آپ سگریٹ چھوڑنے کے لیے کمٹمنٹ کریں. اور سب سے اچھی چیز ہے کہ ہم نے پنجاب کی 5 ڈویژنز میں 10 ٹبیکو سیسیشن کلینک اس پورے سال میں اسٹیبلش کی ہیں, اناگریٹ کی ہیں ان کو. ابھی ہمارا اسی مہینے میں لاہور میں سر گنگا رام ہاسپٹل میں ایک کلینک اسٹیبلش ہونے جا رہا ہے. اس کے علاوہ اسلام آباد میں نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ریہیبلیٹیشن میڈیسن نیرم میں ہمارا بہت ہی کامیاب ٹبیکو سیشن کلینک چل رہا ہے. جی تو یہ 11 کے قریب کلینک ہیں جو اسلام آباد اور پنجاب میں ہمیں. اس کے علاوہ ایک ہم نے دی ڈائبٹیز سینٹر میں ہم نے ایک سیشن کلینک اوپن کیا ہے جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے طور پہ. ٹھیک ہے, یہ وہ تمام چیزیں ہیں. اور یہ جو 11 کلینک میں نے آپ کو بتائی ان میں فری کنسلٹنسی, آپ چاہیں آپ کو کاؤنسلنگ. ابھی ہم اگلے مرحلے میں یہاں NRTs اناؤنس کریں گے, نکوٹین ریپلیسمنٹ تھراپیز جو ہیں وہ ہم اناؤنس کریں گے کہ جو سگریٹ چھوڑنے والے لوگ چاہتے ہیں ہماری مدد کی جائے, جو چھوڑنا چاہتے ہیں. ایکچولی یہ ایک سگریٹ چھوڑنے کی بھی ایک بہت بڑی آپ سمجھ لیں کہ اگر آپ کی ول پاور نہیں ہے اور آپ چاہتے ہیں میں نکوٹین پیچز اور گمز کے اوپر چھوڑوں تو بہت مشکل ہے. ٹھیک ہے. اور ہمارے پاس ابھی یہ نیرم میں کوئی 77 کے قریب لوگ سکسیس ریٹ ہے. تو وہ سب کے سب ول پاور کے تحت, یعنی انہوں نے کوئی دوائی استعمال خود سے جاتے ہوئے خود سے ان کی کاؤنسلنگ ہوئی ہے اور ان کو تھوڑے سے اسٹیپس بتائے ہیں کہ آپ نے سگریٹ پینے کا دل کر رہا تو آپ کو بال پوائنٹ پکڑ لیں, ہاتھ میں کوئی چیز پکڑ لیں. آپ کو اس وقت زیادہ کریونگ محسوس ہو رہی ہے تو پانی پی لیں, جوس پی لیں, آپ اسپورٹس ایکٹیویٹی شروع کر لیں. تو اس طریقے کے اسٹیپس جو سائیکالوجیکل افیکٹ ہیں وہ کر کے وہ لوگوں نے چھوڑا ہے. اگرچہ ہم نے پاکستان میں ایک نئی کام جو کیا ہے, یہ جتنے بھی NRTs ہیں یہ بہت مہنگی ہیں پاکستان میں. حکومت پاکستان نے, وزارت صحت نے ان تمام NRTs کو اسینشیل ڈرگ لسٹ میں ڈالا ہے. اسینشیل ڈرگ لسٹ وہ تمام ادویات کی ایک پیک ہے جہاں ضروری ادویات ہیں انسانی جان بچانے کے لیے, حکومت اس کے اوپر سبسڈی دیتی ہے. تو ان چیزوں کے اوپر بھی ہم سبسڈی گورنمنٹ آف پاکستان دے رہی ہے کہ اگر NRTs اگر کوئی فارماسیوٹیکل کمپنی بناتی ہے پاکستان میں تو حکومت ان کو سبسڈی دے گی تاکہ عام لوگوں کے لیے وہ دستیاب ہو میڈیکل اسٹورز کے اوپر.
ٹھیک ہے زینب، یہاں دوستوں اور فیملی ممبرس کا جہاں بڑا اہم کردار ہے سگریٹ شروع کروانے میں، وہیں ختم کرنے میں بڑا اہم کردار ہے. تو کیا کردار ہو سکتا ہے، کیا کوشش کرنی چاہیے دوستوں کو، فیملی ممبرس کو، تاکہ جو کوئی شخص سگریٹ چھوڑنا چاہ رہے ہیں وہ ایزی فیل کرے اور بآسانی اس سے مسئلے سے نکل سکے؟ جی بالکل، ان کا اہم کردار ہے. جس طرح فرینڈز ہیں، فرینڈس سرکل، اگر آپ کا ایسا فرینڈ سرکل ہے جو سگریٹ وغیرہ پیتا ہے تو آپ اگر چھوڑنا چاہ رہے ہیں تو اس فرینڈ سرکل سے دور ہے، اچھے فرینڈس کے ساتھ ملے بیٹھیں اٹھیں جو سگریٹ نہیں پیتے اور وہ ڈسکریج کر رہے ہیں آپ کو سگریٹ پینے سے. اور فیملی اینڈ فرینڈس کا، فیملی کا بھی اہم کردار ہے کہ فیملی سپورٹ کرے کہ آپ کے لیے یہ اچھا نہیں ہے، آپ کو بتائے اس کی، اور اس کو ختم کرنے کے لیے آپ کو کلینک پہ لے کے جائیں، ادویات میں ہیلپ کریں. ادویات جیسے سر نے ابھی بتایا کہ ادویات کے بغیر چھوڑا جا سکتا ہے، تو سائیکولوجیکلی فیملی زیادہ سپورٹ کر سکتی ہے ایک انسان کو ٹوبیکو چھوڑنے کے لیے. میں سلسلے میں اس پہ بچوں کا بہت بڑا رول ہے. وہ پیرنٹس جو اسموکرز ہیں، اگر بچے گھروں میں کھڑے ہو جائیں کہ ہمارے گھروں کو اسموک فری بنانا ہے، ہماری گاڑیوں کو اسموک فری بنانا ہے، اس کے لیے ہمارے پاس یہاں پیار بھرا وعدہ بھی موجود ہے. شاید میں نے پہلے بھی پلیج بتایا ہے بچوں کے لیے. ہم نے اس کے اوپر اسکولوں کالجز میں وہ لے کر بھی گئے ہیں، اور اس کا بہت بڑا جو آؤٹ کمز ہیں، بڑے پازیٹیو آؤٹ کمز آئے ہیں کہ بچوں نے گھروں میں جا کے کہا کہ آج اسکول میں ہمیں لیکچر ملا ہے تو ابا جی آپ نے گھر میں اور ہماری گاڑی میں کم، جہاں باقی مرضی پی ہے. دیکھیں لا پبلک پلیس پر تو ہے، گھر پہ اور گاڑی میں تو، پرائیویٹ پہ تو نہیں ہے. وہاں بچے جو رول پلے کرتے ہیں، خصوصاً جو بچیاں ہیں، انہوں نے بڑے لوگوں کی سگریٹ جو ہے وہ چھڑوائی ہے. کم از کم ان کے گھر اور گاڑیاں اسموک فری ہو گئی. جی یہ بڑی عام بات ہے، اور اس کا آغاز گھر سے ہی ہوتا ہے. یہی بات ہے کہ اتنے بڑے بڑے برانڈز ہیں، وہ کسی نہ کسی انداز میں اپنے اشتہارات میں بچوں کو ٹارگٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ ایک بڑا انفلوئنس بنتے ہیں اپنے پیرنٹس کو، اپنے بڑوں کو سمجھانے میں، ان تک بات پہنچانے میں. عام طور پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ شیشہ، ویلو اور الیکٹرک سگریٹ ایسے بے شمار متبادل آ گئے ہیں. لوگ کہتے ہیں اچھا میں تو سگریٹ نہیں پیتا، ہفتے میں دفعہ پی لیتا ہوں، دن میں دفعہ پی لیتا ہوں، شیشہ یوز کر لیا، ویلو یوز کر لیا، بے شمار ایسے اور بہت سارے نام ہیں. اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں شیشہ کے اوپر اور ویلو کے اوپر، شیشہ تو سپریم کورٹ آلریڈی اس کی امپورٹ بھی بین کر چکی ہے، نکوٹین نان نکوٹین دونوں، اور اس کے اوپر ہم لیجسلیشن بھی لے کے آ رہے ہیں، ڈرافٹ ہو چکی ہے، وہ پائپ لائن میں ہے. ویلو کے اوپر ابھی ریسنٹلی ہم نے ایک اسٹڈی کی ہے، اور اس کو بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ریگولیشن کی طرف لے کے آئیں. یہ ایک نئی چیز تھی، ابھی 5 7 8 مہینوں سال کے اندر اندر وہ تو ہمارے عام ریٹیلرز کے پاس اویلیبل ہے. تو شروع میں بچے یہ سمجھتے شاید کوئی چاکلیٹ ٹائپ کو چیز ہے، تو وہ لیتے ہیں، تو وہ گمز ہیں، وہ فلیورڈ گمز ہیں، نکوٹین فلیورڈ گمز. تو اس میں یہ ہے کہ وہ آہستہ آہستہ وہ نکوٹین کی عادی ہوتی ہیں. پھر وہ ظاہر ہے، وہ مثال کے طور پہ اگر کوئی عادی ہو گیا ان کا، تو اس کا نقصان یہ ہے کہ اگر بند کر دی جائیں یا بین کر دی جائیں تو وہ پھر نکوٹین لیول پورا کرنے کے لیے اسموکنگ کی طرف جائیں گے، یا آلٹرنیٹ میں جو اس کے متبادل ہیں اس کی طرف جائیں گے. صحیح. تو اس کے لیے ابھی ہم ای سگریٹ، جو ویپس ہے، ویلو اور شیشہ، ان تینوں کی لیجسلیشن کے اوپر کو حکومت جانا چاہ رہی ہے. کام کافی حد تک ہو گیا ہے، اور ہم صرف اس کے اوپر ابھی پالیسی میکرز کو کنونس کر رہے ہیں کہ تاکہ وہ ہمیں اس کے اوپر لیجسلیشن بنانے میں ہماری ہیلپ ہو سکے، اور ہم اس کو جتنی جلدی ہوتا ہے اس کا قانون بن کر آ جائے، اور اس کو ہم اپنے اسی آرڈیننس 2002 کا حصہ بنا سکیں، کیونکہ اس کی ڈیفینیشن کافی کمپریہنسو ہے جی، اور اس میں یہ تمام چیزیں آتی ہیں. اچھا آفتاب صاحب، کیا یہ واقعی متبادل ہیں، یا کیا لوگ کہتے ہیں کہ شیشہ پیا تو یہ تو پانی سے جو ہے وہ دھواں صاف ہو کے آ رہا ہے تو اٹ ہارمز نو ویئر، تو کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ تو مت ہے، وہ جو ہے نا ہمارے گاؤں میں کہ جی وہ حقہ ہم پیتے ہیں تو حقہ پانی میں سے ہو کے آتا ہے، تو وہ جسٹ مت ہے. بلکہ آپ اس کا سائنٹیفکلی دیکھیں گے تو الٹا ہے. وہ ایسے کہ دھواں جو ہی کنڈینس ہوتا ہے، پانی سے گزرتا ہے تو کنڈینس ہوتا ہے، کنڈینس ہوتا ہے تو وہ آپ کے لنگ کی بیس پہ زیادہ وہ پیسٹ ہوتا ہے، یعنی وہ زیادہ وہ لو ٹو پیسٹ دی نکوٹین. بالکل ایسے جیسے ہم اسموک کی بات کرتے ہیں. جی، تو اس میں یہ ہے کہ وہ، لیکن صرف یہ جو ابھی زینب نے بات کی کہ وہ جو دیہاتوں میں بزرگ ہیں 100 سال عمر ہو گئی، وہ کچھ نہیں ہوا، وہ اس لیے نہیں ہوا کہ انہوں نے صرف تمباکو پیا ہے. ٹھیک ہے.
انہوں نے صرف اپنی زمین سے اگا ہوا تمباکو حقے کے ذریعے. ہم جو سگریٹ ہمارا نوجوان پی رہا ہے اس میں آپ حیران ہو جائیں گے کہ صرف نکوٹین نہیں ہے. دیکھیں زمین ایک ہی ہے, تمباکو ایک ہی زمین سے نکلتا ہے, لیکن برانڈ ڈفرینٹ ہے, فلیور ڈفرینٹ ہے. یہ کیوں ہے؟ اس کے اوپر فلیور ایڈ کیے جاتے ہیں, پھر آرٹیفیشیل نکوٹین بعد میں ایڈ کی جاتی ہے. جب اور اس کے علاوہ کیمیکل جب ایڈ ہوتے ہیں تو ان کے بائی پروڈکٹ اور کیمیکل ریئیکشن سے 7,000 کیمیکل پروڈیوس ہوتے ہیں جب آپ ایک پف لگا رہے ہوتے ہیں. ان 7,000 میں سے جو 70 کینسر کازیں ہیں. یقیناً یہ ایک ہم اس کو میجک سٹک بھی کہتے ہیں کہ یہ سگریٹ نہیں ہے, یہ ایک میجک سٹک ہے کہ دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس کو جلائیں تو 7,000 کیمیکل پروڈیوس ہوں. تو اس کے اوپر تو اب اتنی ریسرچ آ چکی ہے ایک سٹک کے اندر کتنے کیمیکل ہے. کیمیکل کی پوری وہ جو اس کا آرگینک اور پورا اس کا کیمیکل جو کیا نام ہے اس کا کیمیکلز کی لسٹ پوری آ گئی ہے کہ یہ کون کون سے کیمیکل پروڈیوس ہوتے ہیں. تو وہ بزرگ اس لیے کہ وہ صرف نکوٹین لے رہا تھا, اگرچہ وہ بھی پرابلم ہے لیکن یہ جب نکوٹین کے ساتھ اب 7,000 کیمیکل اور ایڈ ہو رہے ہیں تو یہ آپ کے لیے پرابلم کریٹ کر رہا ہے. جی بالکل جیسے آپ نے ہماری اسٹیک کا ذکر کیا, بہت الارمنگ سچویشن ہے. زینب جب ہم بات کرتے ہیں مختلف چیلنجز کی تو وہیں اچیومنٹس بھی ہیں, وہیں ہم نے بہت سارے جیسے ذکر کر رہے ہیں کہ ٹوبیکو اسموک فری سٹیز نے بہت سارے اچیومنٹس بھی لی ہیں. تو کیا خاص اچیومنٹس ہیں جو آپ سامعین کو بتانا چاہیں گی؟ خاص اچیومنٹس میں ہم نے ریٹس کی, اس کی وجہ سے 1273 ٹوبیکو وینڈرز جو تھے 2019 اور 20 میں, انہوں نے ان سے ہم نے فائن کلیکٹ کیا تھا 2.8 ملین روپیز, اور یہ انلیگل ٹوبیکو مٹیریلز کے لیے. اور ساتھ ہی 2020 ٹو 21 فسکل ایئر میں ہم نے 873 ٹوبیکو وینڈرز سے 3.3 ملین روپیز فائن کلیکٹ کیا گیا تھا. اور جو 70 وینڈرز نے اپنا بزنس کوئٹ کر دیا تھا وہ بھی صرف ان 2 باتوں کی وجہ سے کہ ایک اینول وینٹ فی جو ان کو دینی پڑ رہی تھی ایکسائز ڈپارٹمنٹ کو, اور جو ایکسائز ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ان کی ری انفورسمنٹ تھی, اور جو ٹوبیکو کنٹرول کی طرف سے اویئرنیس کی وجہ سے ری انفورسمنٹ تھی, لاس لگ رہے تھے, اس کی وجہ سے ان کو فائنس بھی دینے پڑ رہے تھے. تو اس وجہ سے وینڈرز نے اپنا بزنس کوئٹ کر دیا تھا, 70 وینڈرز نے. صحیح. آفتاب صاحب, اویئرنیس بہت ضروری ہے, کیا کوششیں کی جا رہی ہے اویئرنیس کے لیے تاکہ لوگوں تک آگاہی پہنچائی جا سکے؟ دیکھیں اویئرنیس تو سر ہمارے میڈیا کا, ہمارے سب لوگوں کا یہ فرض ہے کہ ہم اس کے اوپر جتنی بھی زیادہ اویئرنیس کریٹ کریں گے اتنی ہمیں. ابھی ہم نے پچھلے مہینے کمشنر کراچی اسموک فری میراتھن کی ہے, تقریباً 15,000 سے زیادہ جو والنٹیئرس اس میں شامل ہوئے, اور ہم نے کوشش کی ہے کہ پنجاب میں ٹیکسٹ بک بورڈ کے ہمارے کریکلم میں یہ چیزیں شامل ہو جائیں. اس میں کتابوں کے اندر ہمارا جو سلیبس ہے اس کے اندر ہم نے اس کو شامل کیا ہے. اور اسلام آباد میں تو ایک اچھے خاصے لیول کے اوپر ہم نے اویئرنیس کا سلسلہ, یہ ریڈیو جو پروگرام ہے آپ کو پتہ ہے ہمارا ITP کے تحت بھی کتنے بڑے لیول پہ پروگرام ہو رہے ہیں, اور یہ سارا ایک اویئرنیس کمپین کا حصہ ہے. اور ہمارے جو تمام ڈپٹی کمشنرز ہیں وہ اپنے ٹویٹر سے, سوشل میڈیا سے, ہمارے جتنے والنٹیئر ہیں, ریڈ کریسنٹ ہمارے ساتھ کھڑی ہے اویئرنیس کے لیے, اینٹی نارکوٹک فورس جو ہے وہ جگہ جگہ جب جاتی ہے تو وہ اس کے اوپر اویئرنیس کریٹ کر رہی ہے. اور ہم نے ڈاکومنٹریز پاکستان ٹیلی ویژن کے تھرو, پیمرا کے ذریعے, باقی ٹیلی ویژن چینلز کے ذریعے لوگوں کو کریں, لیکن چونکہ آپ کو پتہ ریسورسز کا ہمیں پاکستان میں آپ کو اکنامک کنڈیشن کا مجھ سے زیادہ پتہ ہے کہ یہ میڈیا اویئرنیس کے لیے اتنے ہی بڑے پیمانے پہ ہمیں ریسورسز درکار ہوتے ہیں. ان کا وہ کنسٹرینٹ نہ ہوں تو بڑے پیمانے پہ اس کے اویئرنیس ہوگی, لیکن بہرحال ہم اس کو اچھے خاصے لیول کے اوپر IC مٹیریل اور اویئرنیس جو ہے اس کی کریں, لیکن وہ بالکل تھوڑی سی اویئرنیس ضرورت ہے کہ زیادہ اویئرنیس مزید بڑھائی جائے اور پھر مختلف انداز میں کی جائے تاکہ اسکول لیول پر, کالج لیول پر, معاشرے میں اور دفاتر میں, مختلف جگہ پہ جہاں کہیں ہو سکتا ہے اس اویئرنیس کو پہنچانا ضروری ہے. کیونکہ جب آگاہی ہوگی, لوگ سینسٹائز ہوں گے,
تبھی اثر نظر آئے گا, تبھی فرق نظر آئے گا. یہاں پر ایک اور بات بڑی عام ہے کہ اویئرنیس کے ساتھ ساتھ مختلف اگر لوگ جن کو آپ ایجوکیٹ کر رہے ہیں, لوگ جن کو آپ سکھا رہے ہیں, سمجھا رہے ہیں, وہ بھی آپ کی آنکھیں بن سکتے ہیں, وہ بھی آپ کا زور بازو بن سکتے ہیں. کیا شکایات کے حوالے سے جاننا چاہوں گا, کیا میکانزم ہے اور ان شکایات کو کیسے جو ہے حل کیا جاتا ہے؟ دیکھیں, جو کمپلینس ہیں وہ دو طرح سے ہمارے پاس اویلیبل ہوتی ہیں. ایک تو ہمارا اپنا مانیٹرنگ, ہمارے کوآرڈینیٹرز ہیں, وہ خود چیک کرتے رہتے ہیں کہاں کہاں وائلیشنس ہو رہی ہیں. جی. دوسرا ہماری موبائل اپلیکیشن ہے, اس کے تحت ہمارے پاس وائلیشن پورے پاکستان سے آتی ہیں. انشاءاللہ امید ہے ہم اس موبائل اپلیکیشن کو بہت جلد ہم پرائم منسٹر سٹیزن پورٹل کے ساتھ بھی کنیکٹ کرنے جا رہے ہیں. جی. چونکہ ہم تو یہاں اسلام آباد میں یا 5 ضلعوں سے آنے والی کو مینیج کر پاتے ہیں. کئی ایسے ریموٹ ایریاز ہیں جو ہماری دسترس سے باہر ہیں, تو ہم اس کو پرائم منسٹر سٹیزن پورٹل کے ساتھ جوڑیں گے تو بڑا. تو یہ وہ میکانزم ہے ہمارے کوآرڈینیٹر اور مانیٹر, جو ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر ہے, اور ہماری موبائل اپلیکیشن. اچھا, آفتاب صاحب کیا پیغام دینا چاہیں گے ان لوگوں کو جو چھوڑنا چاہ رہے ہیں لیکن اس چیز کا شکار ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے, یا پھر میں اس رمضان چھوڑ دوں گا اور اگلے رمضان چھوڑ دوں گا, یا پھر اس ہفتے چھوڑ دوں گا اور اگلے ہفتے چھوڑ دوں گا؟ دیکھیں جی, رمضان شریف آ رہا ہے, بڑی جہاں وہ ہماری اسپرچل اور روحانی عبادتوں کا مرکز ہے, اور پورا مہینہ ہم کرتے ہیں. ہم فرسٹ رمضان کو کوئٹ اسموکنگ ڈے کے طور پہ بھی مناتے ہیں, اور کٹ اسموکنگ منتھ کے طور پہ بھی مناتے ہیں کہ اگر ہم 12-14 گھنٹے اسموکنگ نہیں کرتے اور ہم زندہ رہتے ہیں اور کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, تو ہم اس رمضان میں کوشش کر کے دیکھیں. دوسرا یہ ہے کہ 1200 پاکستانی بچے روزانہ تمباکو نوشی کرتے ہیں ہمارے اعداد و شمار کے مطابق. اگر ہم اپنے بچوں کو روک سکیں, پوری قوم اگر یہ کوشش کرے کہ 2022 میں ایفرٹ کرے اور 2022 میں یہ 1200 کا ٹول ہے یہ 1100 تک آ جائے, تو اگر 100 بچے روزانہ کی بنیاد پہ چھوڑتے ہیں تو یہ بہت بڑا کام ہے. ہم اپنے بچوں کو اور ہم اپنے گاڑیوں اور گھروں کو اسموک فری. جی یقیناً, اور ہم سب نے مل جل کے منشیات کے روک تھام کے لیے بھرپور کوشش کرنی ہے, اور یہ بھی بہت ضروری ہے کہ پاکستان میں منشیات کے روک تھام کے لیے مقامی سطح پہ پولیس اسٹیشنز بھی بنانے پر توجہ دی جا رہی ہے کہ اس حوالے سے بھی کام کیا جائے. اور ٹوبیکو اسموک فری سٹیز جو عام پروجیکٹ ہے یہ بھی بھرپور انداز میں نہ صرف آگاہی دے رہا ہے بلکہ نئے نئے قوانین اور ان کی امپلیمنٹیشن کے لیے بے شمار کوششیں کی جا رہی ہیں. وہیں ٹیکنالوجی کا استعمال بھی بھرپور انداز میں کیا جا رہا ہے تاکہ عوام الناس کو جہاں مختلف مسائل ہیں وہیں کچھ شکایت کرنا چاہتا ہے تو وہ آن لائن اپلیکیشن جو موجود ہے اس کے ذریعے شکایت بھی کر سکتا ہے تاکہ متعلقہ اداروں تک اس شکایت کو پہنچایا جا سکے. ہمارے ساتھ پروگرام کے پہلے سے موجود رہی صوبیہ خطیب صاحبہ, سینئر سائیکالوجسٹ, اس کے ساتھ موجود رہے محمد آفتاب صاحب, پروجیکٹ ڈائریکٹر ٹوبیکو اسموک فری سٹیز, اور زینب اقبال صاحبہ, سوشل ایکٹیوسٹ ٹوبیکو اسموک فری سٹیز سے. آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. جی بہت شکریہ. سامعین, آج کا پروگرام آپ نے سنا. پروگرام رابطہ تک پہنچائے تھے پروڈیوسر کامران طارق. اپنے میزبان بیت اللہ کو دیں اجازت.